गुज़िश्ता रात की पेशरफ्त ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल कर रख दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने आबने हुर्मुज़ को ना खोला तो हम तुम्हारे मुल्क के अंदर तबाही फैलाएंगे। अब जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बमुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर की मंतिक गालिब आ गई है। यूं अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग खुराक की दस्तयाबी के लिए भी एक संगीन खतरा बनती चली जा रही है। इसराइल डेस्परेट होता है या अमेरिका के सदर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो कि हो रही हैं इस वक्त, तो वो कोई न्यूक्लियर बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग अब एक ऐसे इंतहाई नाजुक और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां गुज़िश्ता रात की पेशरफ्त ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल कर रख दिया है। जनूबी इसराइल के डिमोना और उसके अर्ध नामी एक शहर जो उसके इर्द गिर्द के जो अतराफ़ के इलाक़ों में गुज़िश्ता शब ईरानी मिज़ाइलों की बारिश के बाद होने वाली तबाही के नतीजे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए ये धमकी दी है कि अगर आबनाए हुर्मुज़, जो आलमी तेल की सप्लाई की सबसे अहम गुज़रगाहों में से एक शुमार होती है, अगर वो फौरी तौर पर ना खोली गई तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स यानी उसकी इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम, इलेक्ट्रिक सप्लाईज़ के ग्रिड और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। हकीकत यह है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है, ये बात रॉयटर्स ने ख़ुद बताई है ख़बर की सूरत में, और अलबत्ता अमेरिका और इसराइल के फ्रेंडली ममालिक के वहाँ से टर्मिनल्स, ऑयल शिप्स, ऑयल का टैंकर्स या कार्गो शिप्स नहीं गुजर सकते हैं। अमेरिकी सदर का ये बयान एक किस्म की एक मिलिट्री वार्निंग नहीं बल्कि एक रियासत के बुनियादी शहरी निज़ाम को मफलूज करने की खुली धमकी है, जो एक वॉर क्राइम है जिसके असरात बराह रास्त आम शहरियों और इंडस्ट्रियल और पूरे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पड़ सकते हैं। तो इस दौरान ईरान ने अपने मिज़ाइलों की बारिश जारी रखी है। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अर्श नामी एक ड्रोन से हमला भी किया है। इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किया गया इस ड्रोन को, इस अर्श को। तो ईरानी मीडिया ने एक और अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को उस वक्त SM मिज़ाइल मार कर गिराने का दावा किया है जब वो आबने हुर्मुज़ के करीब परवास कर रहा था। तो अमेरिका ने अब तक इस दावे पर कोई रद्दअमल नहीं दिया है। अब अमेरिकी सदर का जो दावा है कि वो ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर देंगे, ये इस बात का अब सबूत बन गया हुआ है कि वो ईरान से बराह रास्त आबने हुर्मुज़ को छीन नहीं सकता है, ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे अपनी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो ईरान को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने आबने हुर्मुज़ को ना खोला तो हम तुम्हारे मुल्क के अंदर तबाही फैलाएंगे। भी अगर आपने हुर्मुज़ ही खुलवाना है तो वहाँ पे अपनी नेवल एयर फ्लीट या क्या कहें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं या जिस तरह भी मौजूद हैं चीज़ें, जो आपका इतना बड़ा दुनिया का बेहतरीन जो नेवल आर्माडा है जिस पर आप फ़ख्र से बयान करते थे कि माय लवली ब्यूटीफुल आर्माडा, उसको लाएं। तो इसका मतलब कि अब अमेरिका को नज़र आ गया है कि वो फ़ौजी कार्रवाई करके आबने हुर्मुज़ को खुलवा नहीं पाएगा, लिहाजा वो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की एक धमकी दे रहा है। तो ज़ाहिर है इसके जवाब में ईरान के मरकज़ी फ़ौजी कमांड हेडक्वार्टर, ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने फौरी और दो टोक रद्दअमल देते हुए ऐलान किया कि अगर ईरान के एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली एनर्जी सिस्टम्स के मराकज़ बशमूल तेल के ज़ख़ायर, गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज़ और इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी इंस्टॉलेशन या तनसीबात हैं उनको बराह रास्त हमलों की जद में वो लाएंगे, उन पर मिसाइल मारेंगे। इस ऐलान ने वाज़े कर दिया है कि अब जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बमुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर की मंतिक गालिब आ गई है। यानी अगर एक फरीक दूसरे के बेसिक सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा तो जवाब में वो भी इसी नौइयत के अहदाफ को निशाना बनाएगा। इसी पस मंज़र में गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इन हमलों में जनूबी इसराइल के अहम इलाक़ों ख़ुसूसन डिमोना के अतराफ़ को निशाना बनाया गया। डिमोना को इसराइल की हसास तरीन जौहरी और स्ट्रेटेजिक तनसीबात का मरकज़ समझा जाता है।
اس لیے اس کے قریب میزائل گرنا ایک علامتی اور اسٹریٹجک پیغام ہے، یعنی دونوں قسم کے پیغام مل رہے ہیں ان کو۔ ان حملوں میں صنعتی اور دفاعی نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا اب تک، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران نہ صرف رد عمل دے رہا ہے بلکہ وہ اپنے دشمن کے سب سے حساس مراکز کو ٹارگٹ کرنے کی عملی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ حملہ دراصل ایران کا ایک ڈیمونسٹریشن تھا، ایک ایسا مظاہرہ جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ایران کو دبانا آسان نہیں ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے اتوار کی صبح ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے جنوبی اسرائیل میں ملٹری انسٹالیشنز اور سیکیورٹی جو سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے ایکس یعنی ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ملک کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام کر رہا تھا لیکن ان حملوں کو نہیں روک سکا، یعنی رات کو جو ڈیمونا اور ارد کے ارد گرد جو ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس واقعے کی انویسٹیگیشن کریں گے اور اس سے سبق سیکھیں گے۔ یہ ایک قسم کا واضح اعلان ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز کی ڈپلیشن کمی ہو رہی ہے بلکہ اسرائیل کے بھی سسٹمز بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ ایران نے ان کو ہیک کیا ہے یا یہ سسٹم واقعی کام نہیں کر سکے۔ اب یہ سب امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں عناصر یعنی ٹرمپ کا الٹیمیٹم، ایران کی جوابی وارننگ اور اسرائیل پر میزائلوں کی بارش جو ہے، یہ مل کر ایک ایسی خطرناک ایکویشن بنا رہے ہیں جس کا نتائج صرف جنگی محاذ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ جو گلوبل آئل مارکیٹ ہے اور جو گلوبل اکانومی جو ہے وہ براہ راست اور بھی زیادہ متاثر ہوں گے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے تیل کی قیمتیں اوپر چل رہی ہیں، ان حملوں کے بعد یہ تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ تو آبرۂ ہرمز جو ایران کے ساحل کے قریب ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے، دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی کا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے یا مسلسل خطرے میں رہے تو عالمی تیل کی سپلائی جو ہے اس میں شدید کمی واقع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی، صنعتی پیداوار متاثر ہوگی اور گلوبل اکانومی ایک نئے بحران کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور اب ایک ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست دے دی ہے، جو ظاہر ہے کہ فوراً طلب کر لیا جائے گا۔ اسرائیل کی درخواست بہت جلدی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اسرائیل ایران کی جانب سے مبینہ طور پر چھوٹے چھوٹے بموں پر مشتمل میزائل وار ہیڈز کی شکایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے مبینہ طور پر ایران کی جانب سے 4000 کلومیٹر فاصلے تک بیلسٹک میزائلز فائر کرنے کے معاملے کو بھی بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی ایک مہم چلا دی ہوئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ میزائل اس نے نہیں داغے تھے، مگر مغربی تھنک ٹینکس اور میڈیا بغیر کسی ثبوت کے ان میزائلوں کو ایران کے داغے گئے میزائل کہہ رہا ہے تاکہ دیگر یورپی ممالک کو ایران کے خلاف جنگ میں اکسایا جا سکے، راضی کیا جا سکے کہ اب ایران کے میزائل یورپ کے کسی بھی شہر تک پہنچ سکتے ہیں، لہذا ایران کے خلاف مل کر ایک محاذ بنایا جائے، ایک جنگ اور بڑھائی جائے۔ ایران نے ان لانگ رینج میزائلوں کو فالس فلیگز قرار دیا ہے۔ اب جو خطے میں صورتحال بن رہی ہے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جنگ کے آغاز کی طرف واپس جائیں، یعنی 28 فروری 2026 وہ دن تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک اور مربوط حملے کیے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب سفارتی مذاکرات جاری تھے، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جنگوں کا آغاز یک طرفہ طور پر کیا گیا ہے، یعنی ایران جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ اب سب دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اٹس وار آن ایران۔ ان حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت اور فوجی جو اسٹرکچر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈرز شہید ہوئے تھے پہلے دن ہی۔ اس حکمت عملی کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھی، یعنی امریکہ اور اسرائیل کی، کہ قیادت کے ڈی کیپیٹیشن یعنی خاتمے سے ایران کے اندر نظام ٹوٹ جائے گا اور اندرونی انتشار پیدا ہوگا اور رژیم چینج ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک بنیادی غلط اندازہ تھا۔ ایران کے اندر وہ انتشار پیدا نہیں ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس ایک غیر معمولی قومی اتحاد اور یکجہتی دیکھنے میں آئی۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اپنے نظام، اپنے ملک اور اپنی خود مختاری کے دفاع کا عزم ظاہر کیا اور انتقام کے نعرے لگائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جنگ کا بیانیہ بدل گیا، کیونکہ جس داخلی کمزوری کی امید کی جا رہی تھی وہ طاقت میں بدل گئی۔
اس جنگ کے عواقب کے بارے میں عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی نے دی اکانومسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جنگ ایک روکا جانے والا المیہ تھا، یعنی اس جنگ سے بچا جا سکتا تھا لیکن یہ المیہ ہو گیا ہے، کیونکہ مسقط اور جنیوا میں جاری مذاکرات ایک مثبت حل کے قریب تھے جسے اچانک فوجی کارروائی نے سبوتاش کر دیا۔ بدر البو سعیدی کے مطابق اس بحران کے اثرات عالمی تجارت اور توانائی کے نظام پر دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایران کی فوجی حکمت عملی میں بھی ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی ایران، جو ایک نظریاتی اور انقلابی فوجی ادارہ ہے، اور روایتی مسلح افواج نے ایک زیادہ مربوط اور ریزیلینٹ کمانڈ سسٹم کے تحت کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈی سینٹرلائز کمانڈ سسٹم یعنی بکھری ہوئی مربوط قیادت، جس کو موزیک ڈیفنس بھی کہا جا رہا ہے، اس نظام نے ایران کو یہ صلاحیت دی کہ وہ قیادت کے نقصانات کے باوجود، ٹاپ کمانڈرز کے ہلاک ہو جانے کے باوجود بھی اپنی جنگی کارروائیاں اب اپنی پرانے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کر رہا ہے۔ یہ منصوبے کے تحت یہ ایران کی کمانڈ ڈی سینٹرلائز ہو گئی ہے، لیکن ان کے آپس میں گہرے ایک لنکس کسی دوسری سطح کے ہیں جو فزیکل لیول کے نہیں ہیں۔ اس بات کی تصدیق ٹرمپ انتظامیہ کے سابق کنسلٹنٹ نیڈ سیموئلسن نے فارن افیئرز میں لکھے گئے اپنے آرٹیکل میں کی ہے۔ یہ ان کا آرٹیکل اپریل میں شائع ہو رہا ہے، یعنی مارچ اپریل کا جو شمارہ ہے۔ اس نے ایران پر حملے کو ایک اسٹریٹجک غلطی قرار دیتے ہوئے پاسدارستان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے ایران میں ایک بڑا پاور شفٹ پیدا کر دیا ہے، جس سے سویلین حلقے کمزور ہو گئے ہیں اور تمام تر ریاستی کنٹرول پاسداران انقلاب کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ لفظ پاسدارانستان استعمال کیا ہے۔ اس تبدیل نے اندرونی اختلافات ختم کر کے ایران کو ایک متحد فوجی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے نمٹنا اب امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے مشکل ہوگا۔ اس طرح وہ بنیادی مفروضہ بھی غلط ثابت ہوا کہ قیادت کے خاتمے سے ایران فوری طور پر مفلوج ہو جائے گا۔ ان ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ایران نے جوابی کارروائی کی اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ آدھے ان میں سے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ رد عمل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ایران اس جنگ کو یک طرفہ نہیں رہنے دے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایران نے جنگ کو صرف اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے اس پورے جغرافیے تک پھیلا دیا ہے جہاں سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے جنگ فوری طور پر علاقائی سطح پر پھیل گئی ہوئی ہے۔ یعنی امریکی ملٹری بیسز، امریکی فوجی اڈے جو ان خلیجی ممالک میں موجود تھے، وہاں سے حملے ہو رہے تھے، تو ایران نے ان ملکوں میں ان امریکی اڈوں پر بھی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خلیجی ممالک اب اسرائیل اور امریکہ کے زیادہ گود میں چلے گئے ہیں ایران سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال ایران اپنی حفاظت کے لیے ان امریکی اڈوں پر مسلسل حملے ابھی بھی کر رہا ہے۔ اب کیونکہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایران کے انرجی سورسز پر، گیس فیلڈز پر حملے ہوئے ہیں، تو ایران بھی اب انہی تمام گیس فیلڈز پہ حملے کر رہا ہے جو ان خلیجی ممالک میں ہیں اور جہاں پہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے۔ تو اب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ اب بڑی سطح پر پھیل چکی ہوئی ہے۔ اسی لیے امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے عہدے سے جو اس مارچ کے آغاز میں جن امریکی ڈائریکٹر نے، جو کینٹ جن کا نام، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو انہوں نے اپنے استعفے میں واضح کیا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ صرف اسرائیل کے مفادات کے لیے شروع کی گئی، جس سے امریکی وسائل اور ساکھ کو دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ ابتدائی دنوں میں ایران نے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ حملے اس لیے شدید تھے کیونکہ ایران کو فوری طور پر اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا جواب دینا تھا۔ اس مرحلے پر اس کی حکمت عملی سیچوریشن یعنی بھرپور دباؤ ڈالنے کی تھی، تاکہ دشمن کے دفاعی نظام کو چیلنج کیا جا سکے اور اس کے انٹرسیپٹرز کو ڈپلیٹ کیا جا سکے، یعنی کم سے کم کیا جا سکے۔ اس کے بعد جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی جہاں اب اکنامک جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ دونوں کے جو انٹرسیپٹرز ہیں، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے میزائل اسرائیل کے کسی بھی حصے میں جا کے ہٹ ہو رہے ہیں۔ جب ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے جواب میں ایران نے بھی خلیجی ممالک میں توانائی کے مراکز، آئل فیلڈز اور گیس پلانٹس کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہ ایک واضح رد عمل تھا جس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ایران کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے۔ اس مرحلے پر آبِ ہرمز کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے اور یہ جنگ کا مرکزی نقطہ بن گئی ہے۔
آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک معیشت کی شہرگ ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی فوری طور پر گلوبل مارکیٹس کو متاثر کرتی ہے۔ ایران نے اس راستے کو ایک اسٹریٹجک لیوریج کے طور پر استعمال کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ اب صرف ملٹری فیلڈز میں نہیں بلکہ اب اکنامک فیلڈز میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ اس کے اثرات فوری طور پر تیل کی قیمتوں میں، انشورنس کمپنیز میں اور جو عالمی تجارت پر پڑتے ہیں خراجات وہ بڑھ گئے ہیں، بہت تیزی سے بڑھے، کیونکہ انشورنس کمپنیاں ہی ان آئل ٹینکرز کو یا کارگو شپس کو یہ انشورنس دیتی ہیں کہ اپنا سامان لے جائیں، اور اگر کوئی نقصان ہوگا، حادثہ ہوگا تو وہ پورا کر دیں گی۔ لیکن جب انشورنس نہیں ہوتی ہے یا ان کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی آئل ٹینکر یا کارگو شپ اس پر سامان لے کے خطرناک علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں کرتا ہے۔ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، یہ عالمی یوریا فرٹیلائزرز کی پیداوار اور برآمدات میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سمجھیے، اندازوں کے مطابق مشرق وسطیٰ تقریباً جو یہ خطہ جو ہے خلیجی ممالک کا، یہ سالانہ تقریباً 20 ملین ٹن یوریا برآمد کرتا ہے، جو عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 35% حصہ بنتا ہے، جبکہ بعض حالیہ تجزیوں کے مطابق خلیجی خطہ مجموعی طور پر عالمی یوریا ایکسپورٹس کا 45% تک فراہم کرتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس خطے کی، صرف آئل اور گیس ہی کے لیے نہیں بلکہ یوریا کے لیے بھی۔ صرف قطر ہر سال تقریباً 5.5 سے 6 ملین میٹرک ٹن یوریا اور امونیا برآمد کرتا ہے۔ ایران تقریباً خود جو ہے وہ 5 ملین ٹن اور سعودی عرب 4 سے 5 ملین ٹن سالانہ جو ہے وہ یوریا پیدا کرتا ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ سب عالمی مارکیٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کی کل ملا کر جو یوریا کی جو مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ جو ہے، ورلڈ بینک کے مطابق 2024 میں صرف سعودی عرب نے تقریباً 4.4 ملین ٹن یوریا برآمد کیا تھا، جبکہ عمان اور دیگر خلیجی ممالک بھی اربوں ڈالر کی یوریا ایکسپورٹس کے ذریعے اشیاء جو ہیں افریقہ اور لاطینی امریکہ کی زرعی معیشت کو سہارا دیتے ہیں۔ تو یہی وہ خطہ ہے جہاں سے گزر کر تقریباً 1/3 جو گلوبل فرٹیلائزرز پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے ہرمز اس کا مرکزی راستہ ہے۔ تو یہ کتنی بری طرح یہ آپ کی معیشت جو ہے فرٹیلائزر کے حوالے سے بھی متاثر ہونے والی ہے۔ موجودہ جنگ کے نتیجے میں نہ صرف اس راستے پر شدید خطرات پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ قطر، ایران اور دیگر ممالک میں جو یوریا کی جو مینوفیکچرنگ یا پیداوار ہوتی ہے وہ بھی اب نہیں جا رہی ہے، یا رکی ہوئی ہے، یا معطل ہوئی ہوئی ہے، یا کم ہو گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر یوریا کی قیمتیں تقریباً 40% تک بڑھ چکی ہیں، اور ابھی نہیں معلوم کہ کتنا اور بڑھ سکیں گی۔ اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں زرعی پیداوار مہنگی ہو جائیں گی، کھاد کی کمی پیدا ہوگی، اور بالآخر خوراک کی قیمتیں بڑھ کر ایک گلوبل فوڈ کرائسس کو جنم دے سکتی ہیں۔ یوں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اب صرف انرجی مارکیٹ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ فوڈ سیکیورٹی یعنی دنیا بھر کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کی خوراک کی دستیابی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب فوڈ کی شارٹیج ہوگی تو امیر ممالک تو مہنگے داموں بھی خرید لیں گے، لیکن غریب ممالک کے لیے مہنگے داموں خریدنا گندم یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ یوریا ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنی وار اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنایا ہے۔ اگرچہ حملوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، مگر ان کی نوعیت زیادہ گہری اور مؤثر ہوتی گئی ہے۔ دن بدن ایران کے میزائلوں کے ٹارگٹس بہتر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ نہ صرف یہ کہ ایران نے جدید نسل کے بیلسٹک میزائل استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، بلکہ اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کے دفاع کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ سنگین کمی ہو گئی ہے، یعنی وہ ڈپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کی نئی سپلائی تیزی سے ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نہ صرف دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے بلکہ وہ جنگ کے بدلتے حالات کے مطابق خود کو بہت ہی ریزیلینس کے ساتھ ڈھال بھی رہا ہے، چینج کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی بھی طویل جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ گزشتہ رات ڈیمونا کے قریب کیے گئے حملے اسی تسلسل کا حصہ ہیں۔ یہ حملے صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک پیغام ہے کہ اگر ایران کی جوہری یا حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا تو وہ بھی دشمن کے حساس ترین مراکز کو نشانہ بنائے گا۔ اس طرح جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں ڈیٹرنس یعنی خوف کے توازن کا فیکٹر زیادہ تباہی لا رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جنگ بیسک انفراسٹرکچر کی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر امریکہ
ایران کے پاور پلانٹس کو نشانہ بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایران میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے، صنعتیں بند ہو سکتی ہیں اور عام شہریوں کی زندگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے جواب میں ایران بھی خطے میں انرجی انسٹالیشن تنصیبات جتنی بھی ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، جس سے پورے مشرق وسطی میں بجلی، پانی اور تیل اور گیس کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ دنیا میں تو قیمتیں بڑھیں گی، یہ خطے اس چیز سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ تو آبلائے ہرمز کے بلاکیڈ سے تیل اور گیس کی قیمتوں کے اثرات تو فوری محسوس ہو رہے ہیں، لیکن خطے میں پیدا ہونے والی فرٹیلائزرز کی ایکسپورٹس کی تعطلی سے فوڈ کرائسس پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی تکلیف فوری طور پر محسوس نہیں کی جا رہی ہے، مگر یہ آئل اینڈ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بحران سے زیادہ سنگین ہے۔ یہ جنگ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی جہاں ہر نئی پیش رفت پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ کی جانب سے دیا گیا الٹیمیٹم اور ایران کی جانب سے دیا گیا سخت جواب اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دونوں فریق اپنے موقف پر قائم ہیں اور کسی بھی قسم کی پسپائی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں خطرہ یہ ہے کہ تصادم مزید پھیل سکتا ہے اور اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ روس نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اگرچہ یہ کوئی عسکری سطح کی شمولیت نہیں ہے، لیکن اس نے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ چین بھی ایران کی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ ابھی تک وہ جنگ سے گریز کر رہے ہیں، لیکن جنگ پھیل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اسرائیل ڈیسپریٹ ہوتا ہے یا امریکہ کے صدر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہو رہے ہیں اس وقت، تو وہ کوئی نیوکلیر بم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، یہ جنگ صرف فوجی طاقت کا نہیں بلکہ اسٹریٹجی، برداشت اور اسٹریٹجک سوچ کا بھی امتحان ہے۔ ایران نے اب تک یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ امریکہ اپنی فوجی برتری کے باوجود نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اور یہی امریکہ کی سب سے بڑی فرسٹریشن ہے۔ برطانوی حکومت کے ایک مشیر جوناتھن پاول، جو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں پس پردہ شریک تھے، انہوں نے 10 مارچ کو دی گارڈین میں لکھے گئے ایک آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ جنیوا مذاکرات کے دوران ایران کئی سخت شرائط ماننے کو تیار تھا، مگر اس حقیقی موقع کو گنوا دیا گیا اور فوجی رستہ چنا گیا، جس نے ایران کو مزید سخت موقف پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے بقول یہ جنگ استحکام لانے کے بجائے ایک عالمی بحران کو جنم دے گی۔ اگر موجودہ حالات کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو ایران پر مسلط کی گئی یہ جنگ ایران کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یعنی ایک چھپی ہوئی نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بڑے غور کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جنیوا میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس بات پر رضامند ہو چکے تھے کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو طویل عرصے کے لیے محدود کر دے، جس کا مطلب ایرانی ایٹمی صلاحیتوں میں بڑی کمی تھا۔ اس میں کچھ ڈسمینٹلنگ بھی تھی، پارشل ڈسمینٹلنگ۔ تاہم سفارتکاری کے بجائے جب جنگ کا رستہ چنا گیا تو یہ ایک ایسا فیصلہ ثابت ہوا جس کے نتائج توقع کے بالکل الٹ نکلے۔ اگر یہ معاہدہ جنیوا میں ہو جاتا عباس عراقچی کے ساتھ اور اسٹیو وٹکوف کے ساتھ، تو ایران کئی سالوں کے لیے ایٹمی صلاحیت سے محروم ہو جاتا، انریچمنٹ کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا۔ ایران پرماننٹلی انریچمنٹ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ پرماننٹلی ڈسمینٹل کیا جائے، جو کہ اصل میں اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی۔ تو جب ایران راضی ہو رہا تھا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے بند کر دیتے ہیں اور بہت ہی 1% کی سطح پہ رکھیں گے، تو امریکہ راضی نہیں ہوا اور ان کی ان شرائط ماننے کے اس پیشکش کو ٹھکرا کر جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ تو اگرچہ جنگ کی وجہ سے ایران کا انفراسٹرکچر شدید متاثر ہو رہا ہے، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، ان کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی شہید بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میناب کا واقعہ بھی ہوا ہے، 2000 کے قریب اب وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور ملک کی سویلین بلڈنگز پر بہت زیادہ بمباری بھی ہو رہی ہے۔ لیکن عالمی سطح پر اس کے نتائج اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھیانک ہے۔ اس جنگ نے عالمی معیشت میں امریکی ڈالر کی اجارہ داری یعنی ڈالرز ہیجمنی کو جڑ سے ہلا دیا ہے، کیونکہ کئی ممالک اب متبادل راستے اور کرنسیاں اپنا رہے ہیں۔ ادھر لبنان کی جانب سے حزب اللہ جو وہ بھی سخت حملے کر رہی ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس وقت، جس کی خبریں کم آ رہی ہیں۔ بہرحال ایرانی انفراسٹرکچر جو اس جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو رہا ہے، یہ چند برسوں میں دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن عالمی مالیاتی نظام پر امریکہ کی کھوئی ہوئی گرفت اور ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اور خطے میں جو اسرائیل کا روب ہے، یہ شاید کبھی بحال نہیں ہو سکے گا۔ اگر امریکہ زیادہ تباہی کی محض دھمکیاں دیتا رہا
تو وہ گلوبل اکانومی کو مزید تباہ کرے گا۔ اس جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا، اب وہی اس جنگ کو روک سکتے ہیں۔ ایران کی شرائط منطقی ہیں، اسے بنیادی طور پر آئندہ ایسے حملے نہ ہونے کی ضمانت چاہیے، اس جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ چاہیے، اور وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ ان شرائط کے ماننے سے امریکہ کی ایگو ضرور متاثر ہوگی، مگر جنگ کا آغاز بھی تو امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا، اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ جنگ بڑھے گی اور امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا ہولڈ گلوبل اکانومی پر کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اسرائیل مزید کھڈے میں گرتا چلا جائے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔